नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी सूरति यूसुफ़ इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना व अतमिम लना बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। कुरान फ़हमी के लिए अरबी ग्रामर पढ़ने की अहमियत क्या है, उसकी वजह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद की रोशनी में समझ में आएगी। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देगा और इस कुरान को छोड़ने की वजह से कौमों को पस्त कर देगा। आज दुनिया में हम मुसलमान अगर इंतहाई बुरे हालात से दो चार हैं तो उसके और भी असबाब हो सकते हैं, लेकिन इस हदीस नबी की रोशनी में हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की असल वजह अल्लाह की किताब कुरान मजीद से दूरी है। हम कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला की किताब तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत कुरान मजीद को पढ़ती ही नहीं, और जो लोग पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं बग़ैर समझे हुए। हम दुनिया की कोई किताब बग़ैर समझे हुए नहीं पढ़ते, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद है कि जिसको पढ़ने वालों की अक्सरियत बग़ैर समझे हुए पढ़ रही है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, समझ के पढ़ें, इसकी तालीमात पर अमल करें और इसकी तालीमात दूसरे बंदगान खुदा तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस किताब पर अमल करके और क़यामत के दिन सुरखरू हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ़ में इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने इस कुरान मजीद को ज़ुबान अरबी की सूरत में नाजिल किया। क्यों? ताकि तुम इसको समझ सको। ये जो किताब जिसके ज़रिए से हम इंशाअल्लाह इस क्लास में अरबी ग्रामर को समझेंगे, इस किताब के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अरबी ग्रामर के कुछ क़वायद बताए गए हैं और दूसरे हिस्से में कुरान मजीद की कुछ मुंतखब सूरतें हैं। इंशाअल्लाह हम उनका तर्जुमा करेंगे ग्रामर के क़वायद के इतलाक़ के साथ। और इसमें यह नोट कीजिए कि हम इब्तिदा में जो ग्रामर का हिस्सा पढ़ेंगे, ये हिस्सा बड़ा सरसरी तौर पर होगा, ताकि आपके हाफ़ज़े पर ज़्यादा बोझ ना हो। आप सिर्फ नोट करते जाइए कि अरबी ग्रामर के क़वायद में क्या क्या इस्तिलाहात होती हैं, और उसके बाद जब हम कुरान मजीद की सूरतें पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर जिस जिस कायदे का इतलाक़ जहाँ होगा, इंशाअल्लाह वहाँ पर आपको वो कायदा समझाया जाएगा, ताकि आप कुरान मजीद का तर्जुमा भी समझते जाएँ और उसके साथ साथ आप ग्रामर के क़वायद को समझिए। आइए अब हम बाकायदा कुरान फ़हमी के लिए अरबी ग्रामर क्लास का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ के लिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी दुआ वो पढ़ते हैं, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, तो मेरे लिए आसान फरमा, तो मेरे लिए मुश्किल ना फरमा, और तो इस काम को मुकम्मल फरमा खैर के साथ। अरबी ज़ुबान में सबसे पहले जो चीज़ समझनी होती है वो होते हैं हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी से आप वाकिफ़ हैं। अलिफ, बा, उर्दू में कहते हैं बे, लेकिन अरबी में बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन,
صاد ضاد طا ظا عین غین فا کاف کاف لام میم نون واو حمزہ ہا اور یا. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حمزہ ہا اور یا. البتہ بعض حضرات کے نزدیک الف یا حمزہ یہ ایک ہی ہیں. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ جس الف پر کوئی حرکت ہو، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا علامت سکون ہو، تو ایسے الف کو کہا جاتا ہے حمزہ. اور اگر حمزہ الف پر کوئی حرکت نہیں تو اسے الف کہیں گے. تو بنیادی چیز عربی زبان میں ہے حروف تہجی. حروف تہجی کے بعد جو دوسری اہم چیز عربی زبان میں ہے وہ ہیں دوسری چیز ہیں حرکات. حرکات سے مراد ہوتا ہے نمبر ایک زبر جو کہ حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، اور اسے عربی میں ہم کہتے ہیں فتح. فتح. اور جس حرف پر زبر ہو اسے کہا جاتا ہے مفتوح. دوسری حرکت وہ کہلاتی ہے زیر، اور اسے حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے. عربی میں اسے کہہ دیتے ہیں کسرہ. کسرہ. اور جس حرف پر زیر ہو یا کسرہ ہو اسے کہہ دیتے ہیں مکسور. اور اس کے بعد تیسری حرکت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے پیش. اور آپ کے علم میں ہے کہ اسے بھی کسی حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور اسے عربی میں کہا جاتا ہے ضمہ. ضمہ. اور جس حرف پر پیش ہو یا ضمہ ہو اسے کہا جاتا ہے مضموم. با مضموم کا مطلب ہے کہ با پر پیش ہے. فا مفتوح کا مطلب ہے کہ فا پر زبر ہے. لام مکسور کا مطلب یہ ہے کہ لام پر زیر ہے. اب یہ حروف تہجی اور حرکات جب یہ دونوں کے دونوں ملتے ہیں تو ان دونوں کے ملاپ سے عربی زبان میں جو چیز وجود میں آتی ہے اسے کہا جاتا ہے لفظ. اور لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی. بے معنی لفظ کو کہا جاتا ہے محمل. یہ بے معنی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. ہر زبان میں بے معنی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں چائے وائے، تو چائے جو ہے وہ تو بامعنی ہے اور وائے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. اور
جو لفظ بامانی ہوتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں کلمہ، اور کلمہ یہ بامانی لفظ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ عربی گرامر میں ہم یہ کلمہ ہی پڑھیں گے۔ تو آپ کی کتاب پر جو پہلا سبق شروع ہو رہا ہے وہ کلمے کے حوالے سے ہے۔ کلمہ عربی زبان میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے میں پہلی چیز ہوتی ہے اسم، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ناؤن۔ دوسری چیز ہوتی ہے فعل، جسے ہم انگریزی میں کہہ دیتے ہیں ورب، اور تیسری چیز ہوتی ہے حرف، جسے انگریزی میں کہہ دیتے ہیں ہم پارٹیکل، حرف۔ اب اسم یہ کسی بھی شخص کا یا جگہ کا یا چیز کا یا صفت کا یا کام کا نام ہو سکتا ہے۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک شخصیت، ایک ہستی کا نام ہے جو ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ امی و ابی۔ پھر جگہ جیسے مکہ ایک شہر کا نام ہے، مدینہ ایک شہر کا نام ہے۔ اسی طرح سے چیز، مثلا کتاب ایک شے کا نام ہے، قلم ایک شے کا نام ہے۔ صفت جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ذہین ہے، تو ذہین ایک صفت ہے۔ فلاں شخص بہت خوبصورت ہے، جمیل یہ بھی ایک نام ہے۔ فلاں شخص نیک ہے، صالح یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے کام کا نام، جیسے دیکھنا یہ ایک کام ہے، پڑھنا یہ ایک کام ہے۔ اور عربی زبان میں کام ہی کے نام کو کہا جاتا ہے مصدر۔ مصدر عربی زبان میں کسی بھی کام کے نام کو کہا جاتا ہے، اس کو اسم الفعل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلی چیز اسم کے بارے میں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے فعل۔ فعل یا ورب یہ کسی بھی کام کے نام، کام کو اس وقت کہتے ہیں جب کہ اس کے ساتھ کوئی زمانے کا تصور پایا جائے۔ جب کسی بھی کام کے ساتھ زمانے کا تصور ہو، جیسے بھی ہم نے پڑھا دیکھنا، دیکھنے سے کوئی زمانہ ظاہر نہیں ہوتا، آیا ماضی ہے، حال یا مستقبل ہے۔ لیکن جب فعل ایسا کام کہ جس کے ساتھ زمانے کا تاثر پایا جاتا ہو، اسے ہم فعل یا ورب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی میں کہیں گے ذاہبا، وہ گیا، ذاہبا وہ گیا۔ اب یہ ایک فعل ہے اور ماضی کا ہے۔ اسی طریقے پر قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کے بارے میں یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یعلم یہ ایک فعل ہے، اس کے معنی ہیں وہ جانتا ہے، یا پھر یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں وہ جان لے گا۔ حال اور مستقبل دونوں کور کرتا ہے یہ فعل یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے حرف۔ حرف یہ کچھ ایسے کلمات ہیں کہ یہ اپنا مفہوم ظاہر نہیں کرتے جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فی، ایک حرف ہے فی، اس کے معنی ہوتے ہیں میں۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ان۔ اب یہ میں جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہیں لگے گا اس کا مفہوم ظاہر نہیں ہوگا۔ ایسے مثال کے طور پر ہم کہیں فی البیت، بیت کہتے ہیں ایک اسم ہے گھر کو، فی البیت گھر میں۔ اسی طریقے پر ہم یہ کہیں کہ وہ پڑھنے میں مشغول ہے، تو پڑھنے میں
یہ ایک فعل ہے، اس کے ساتھ استعمال ہو کر اس کا مفہوم ظاہر ہوا۔ عربی میں کچھ حروف عطف ہوتے ہیں، جیسے حروف جار ہوتے ہیں، جیسے فی ہے، من ہے، من معنی سے، اسی طرح سے علی معنی پر۔ پھر کچھ حروف عطف ہوتے ہیں، جیسے واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ کچھ حروف استفہام ہوتے ہیں، جیسے حل کے معنی کیا۔ تو یہ اسم کا ایک تیسرا پارٹ ہے حروف، اور اس میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہماری اس وقت پہلی توجہ جو ہوگی وہ ہوگی اسم پر ہوگی۔ ہم اسم کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں اور اس کی مختلف اقسام کو پڑھیں گے۔ اسم کے حوالے سے نوٹ کیجئے، میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسم کسی بھی فقرے میں مختلف حالتوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ جملہ ہے کہ حامد اللہ کی کتاب، حامد اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ حامد اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہاں پر 3 اسم آئے ہیں اس جملے میں۔ ایک ہے حامد، دوسرا ہے اللہ، اور تیسرا ہے کتاب۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ حامد اس جملے میں کوئی کام کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ حامد یہ فاعل ہے، حامد فاعل ہے۔ اور عربی زبان میں ہم کہیں گے کہ حامد حالت رفع میں ہے۔ فاعلی حالت کو عربی زبان میں رفع کہا جاتا ہے، کہ حامد حالت رفع میں ہے۔ پھر کتاب، کتاب پر کام ہو رہا ہے۔ کتاب یہ مفعول ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، جسے پڑھا جا رہا ہے، یہ مفعول ہے۔ اور عربی زبان میں مفعولی حالت کو کہا جاتا ہے نصب۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب حالت نصب میں ہے۔ اور اللہ، اللہ پر نہ کام ہو رہا ہے، نہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کو کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کہا جائے گا کہ اس جملے میں اللہ یہ اضافی حالت میں ہے۔ اور عربی زبان میں اضافی حالت کو کہا جاتا ہے جر۔ تو یہ 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر۔ جو اسم کام کر رہا ہو وہ حالت رفع میں ہے، جس اسم پر کام ہو رہا ہو وہ حالت نصب میں ہے، اور جو اسم اضافی طور پر ہو وہ حالت جر میں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حامد مرفوع ہے، رفع سے مرفوع۔ ہم کہیں گے کہ کتاب نصب سے یہ منصوب ہے، اور اللہ یہ مجرور ہے۔ تو مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب یہ حالت کے اعتبار سے عربی زبان میں 85% اسم مورب ہوتے ہیں، مورب ہوتے ہیں۔ مورب اسم کون سا ہے؟ مورب اسم وہ ہے کہ جس میں اگر ہم لکھ لیں رفع، نصب اور جر، تو مورب اسم وہ ہوتے ہیں کہ جس میں حالت رفع میں آخری حرف پر 2 پیش ہوتی ہیں، حالت نصب میں 2 زبر اور 1 الف لگا دیتے ہیں، اور حالت جر میں 2 زیر لگا دیتے ہیں۔ یہ 85% ہیں ایسے حروف، اور ان کو جیسے میں نے عرض کیا کہ مورب کہتے ہیں۔
یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے غیر منصرف. اور یہ ہوتے ہیں 13%. اور ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب میں ایک زبر، اور حالت جر میں بھی ایک زبر ہوتی. یعنی غیر منصرف اسماء پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، بلکہ پیش، زبر اور زبر. اور ایک تیسری صورت ہے مبنی. یہ 2% ہوتے ہیں اور یہ رفع، نصب اور جر میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دوں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی کلاس مکمل کریں گے. ایک لفظ ہے کتابن. یہ لفظ مورب ہے تو ہم کہیں گے کتابن، کتابن، کتابن. ایک نام ہے پیغمبر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ غیر منصرف ہے. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ایک اور نام ہے ایک پیغمبر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مبنی اسم ہے، موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. تو الحمدللہ کہ آج ہم نے اسم کے حوالے سے مورب، غیر منصرف اور مبنی اسم کو سمجھا. آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ مورب، غیر منصرف، مبنی اسم کی کچھ مثالیں پڑھیں گے، اس سے بات مزید واضح ہوگی. آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 1 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1. کلمے کی ڈیش اقسام ہیں: A 2، B 3، C 4. سوال نمبر 2. کسی اسم کی اعرابی حالت ڈیش قسم کی ہو سکتی ہے: A 3، B 4، C کئی. سوال نمبر 3. غیر منصرف اسم پر ڈیش نہیں آتی: A حالت جر، B تنوین، C تشدید. سوال نمبر 4. ڈیش اپنے معنی از خود واضح نہیں کرتا: A مبنی اسم، B مصدر، C حرف.